बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ये वीडियो बड़ी दुखी और तल्ख़ है आज की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। तो मेरी ये वीडियो है फ़लस्तीन से मुतालिक जितनी भी वीडियो हैं, अगर आप लोग अपने चैनल पे अपलोड करना चाहें, फेसबुक पे शेयर करना चाहें, ट्विटर पे अपलोड करना चाहें, तो मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। फ़लस्तीन के ऊपर रोना छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है रोने की। फ़लस्तीन के ऊपर मातम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रोना है तो अपने आप पर रोइए, मातम करना है तो अपने आप के ऊपर कीजिए, क्योंकि भैया आपके रोने से ना किसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। दुनिया में रोते ही चले आ रहे हैं ना 75 साल से, तो अगले 75 साल तक और रोते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि दुनिया बार बार मुसलमानों को मार रही है। पहले 100-150 साल में मारती थी, अब हर 20-25 साल में मारना शुरू कर दिया। अब तो हर 5 साल में कहीं ना कहीं मुसलमान पिट रहा है, और हम सिवाय रोने के और सिवाय बद्दुआएं देने के और सिवाय दुआएं मांगने के और कुछ नहीं कर पा रहे, और कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं कर सकते। बोस्निया की वार हुई, हज़ारों लाखों लोग उजड़ गए, मारे गए 1992 के अंदर। फिर 2017 के अंदर बर्मा ने रोहिंग्या के अंदर लोगों को मार दिया, 24,000 लोगों को कत्ल कर दिया। मेरे घर में यहाँ पे जो हैंडी मैन है अमेरिका के अंदर, उसके बाप को उसके सामने ज़िबा कर दिया था। वो 10 साल का बच्चा था, और उसको बाद में पनाह भी थी तो अमेरिका ने दी, जिसको हम सुबह शाम गालियाँ देते रहते हैं। हमारे मुल्कों ने, किसी ने उस गरीब को पनाह भी नहीं दी। और अब ये मसला चला हुआ है फ़लस्तीन का। और अब सब कुछ याद रखता है, तारीख़ सब कुछ याद रखती है। हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। तारीख़ याद ज़रूर रखिएगी कि 55 से ज़ायद इस्लामी मुल्क, 1.6 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान, 22 से ज़्यादा अरब स्टेट्स, और गज़ा के अंदर पानी की एक बोतल नहीं पहुंचा सके। जब तक बड़े साहब परमिशन ना दें तब तक इजिप्ट अपनी बॉर्डर भी नहीं खोलता एड्स के लिए। बंदे वहाँ से निकल रहे थे, मारे जा रहे थे, उन्होंने अपनी बॉर्डर्स बंद कर दी कि जी हमारे पास नहीं आए, वहीं जाके मरें, जो कुछ करना है, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। सिवाय बातों के, सिवाय लफ्फ़ाज़ी के हमें क्या मिला? लीबिया से क्या मिला? जॉर्डन से क्या मिला? कतर से क्या मिला? सऊदी अरब से क्या मिला? किसी से कुछ नहीं मिला। बोलने की हिम्मत नहीं है हम लोगों के अंदर। अब CNN के ऊपर चले जाइए, जितने इनके एक्स आर्मी चीफ हैं, जितने इनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, सबके सब अपनी कहानियाँ गढ़ रहे हैं कि वार यूँ करनी चाहिए, ग्राउंड इन्वेजन ऐसे करना चाहिए, यूँ करेंगे तो इसराइल को नुकसान हो जाएगा, यूँ करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। सबके सब आके अपने तबसरे कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप बताइए ना, किसका आपने बयान सुना है? कोई एक्स चीफ हो जिनका आपने बयान सुना हो, कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जिनका बयान सुना हो, कोई एक्स प्रेसिडेंट हो जिनका बयान सुना हो, कोई डिफेंस एनालिस्ट हो जिनका बयान सुना हो? ये सारे के सारे कहाँ चले गए? इस्लामिक फ़ोर्स बनाई थी ना पूरी की पूरी, जिसको हम लोग चेयर कर रहे थे, वो किधर गए इस्लामिक फ़ोर्स? उनका कोई बयान सुना है आपने आज तक? सिवाय छोटी सी लफ्ज़ी के, 1-2 घिसे पिटे बयानात के, हम कुछ नहीं कर पाते। और सामने वाले झूठ पे झूठ बांधे चले जा रहे हैं। मैं आपको कुछ स्टेट देता हूँ। हम लोग डेटा साइंटिस्ट हैं, हमारा काम ही डेटा का काम होता है। पाकिस्तान में तो वो भी नहीं कर सके, बाहर आके कम से कम वो काम करने की इजाज़त है। 23 सालों के अंदर, 2001 से अगर शुरू करते हैं तो 23 सालों के अंदर हमास ने इसराइल के ऊपर कोई 27-28 हज़ार रॉकेट फेंके। अच्छा, जो रॉकेट होते हैं ना, वो मिलिट्री ग्रेड रॉकेट नहीं होते, वो जो यूरिया से घरों में बनाए जाते हैं ना, छोटा सा एम्यूनिशन की, किसी के सर के ऊपर जा लगे तो बंदा मरे, अदरवाइज़ वो ज़ख्मी होगा बेचारा, वो वाले रॉकेट। और मोटर शेल्स 5-6 हज़ार वो फेंके। टोटल किसी भी एस्टीमेट से ये 36,000 से ज़्यादा नहीं है, 35,469 है टू बी एग्जैक्ट। आप 36,000 काउंट कर लीजिए इन 23 सालों के अंदर। आयरन डोम आ गया भाई। आयरन डोम तो 2011 के अंदर आया ना, उससे पहले तो आयरन डोम नहीं था, तो बिल्कुल खुले थे, वो आराम से रॉकेट फायर कर सकते थे। इन 23 सालों में इन 36,000 रॉकेट्स ने 69 बंदों को मारा, 69 बंदों की डेथ हुई। अच्छा, उन 69 बंदों में तो हर इसराइली हर काउंट करते हैं, और आप देख लीजिए ऑनलाइन तमाम लिखा हुआ है। 2 गायें मर गई वो भी लिखा हुआ है, 2 बकरियां मर गई वो भी लिखा हुआ है, 2 बच्चे हलाक हुए वो भी लिखा हुआ है। इसमें भी 4 फ़लस्तीनी थे अपने, वो पता नहीं उस बॉर्डर के उस साइड पे क्या करें। 4 फ़लस्तीनी 69 में शामिल हैं, वो हलाक हुए तो बचे 65। इसके अंदर जो बंदे 65 मरे, उसमें भी 5-6 मुसलमान थे, उनको भी निकाल दीजिए। तो एक्चुअल जो नुकसान हुआ 59-58 बंदों का हुआ। वो लोग वहाँ पर हलाक हो गए। अच्छा, इसका अगर आप एवरेज निकालें तो इसका मतलब ये हुआ 521 रॉकेट जब फायर होते हैं तो एक बंदा मरता है। 69 बंदे मरे, 36,000 रॉकेट फायर हुए हैं, तो 521 रॉकेट फायर होंगे तो एक बंदा मरेगा। अच्छा, ये तो 23 साल की हिस्ट्री चल रही है। उसके बाद क्या हुआ अचानक कि वो बोलते हैं कि जी हमास का एक रॉकेट फायर हुआ और गलती से घूम फिर के वो वापस आके अपने हॉस्पिटल पे गिर गया, हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और उसमें 500 बंदे एक साथ मर गए।
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 521 راکٹ مل کر ایک بندہ مار رہے تھے پچھلے 23 سالوں کے اندر، اور ایک رات اچانک ایک راکٹ فائر ہوا اور اتنا زبردست راکٹ بن گیا، وہ گھر کے یوریا سے بنا ہوا، کہ وہ اپنی ہاسپٹل پہ لگ گیا اور اس نے 500 لوگ مار دیے، اور ہاسپٹل کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور ہم لوگ یہ ایجنڈا بائک کر رہے ہیں، آپ CNN پہ جائیں، ہر جگہ جہاں بولتے ہیں جی بالکل ہی انہوں نے اپنے بندوں کو خود ہی مارا ہے، یہ خود ہی قتل ہوئے ہیں اور قاتل اپنے خود ہی ہیں، اور ہم یہ بات ماننے کو تیار ہیں کیونکہ ہم اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور یہ بربریت جو ہے یہ چلی جا رہی ہے، اور ہم سوائے بد دعائیں مانگنے کچھ نہیں کر رہے۔ دو طرح کے پاکستان میں لوگ ہو گئے، ایک وہ لوگ ہیں جو جھولیاں بھر بھر کے بد دعائیں دے رہے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ یہ دعائیں ہم نے تو مانگی تھی افغانستان کے لیے بھی، پھر کیا ہوا، عراق کے لیے بھی مانگی تھی، پاکستان کے لیے بھی مانگی تھی، سب کے لیے مانگی تھی، پھر کیا ہوا۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ اگر آج خدا نخواستہ بھارت کے ساتھ جنگ ہو گئی نا تو فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے ساتھ نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمیں منافقت اتنی زیادہ بس گئی ہے۔ تو ایک لوگ وہ جو ہیں جو دعائیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان سے کچھ نہیں ہوگا، ایک وہ لوگ ہیں جو جھوٹی آس دے رہے ہیں صرف اور صرف اپنے ویوز کے لیے۔ عراق میں بھی ہوا تھا، عراق تباہ کر دے گا امریکہ کو، آپ دیکھیے کیسے کایا پلٹ ہوگی، ایسے ہی کوئی نہ کوئی الو کا پٹھا روز آ کے ویڈیو ریلیز کر رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے کہ حماس یہ بگاڑ دے گا، حماس وہ بگاڑ دے گا۔ 256 F-16 ہیں ان کے پاس، اسرائیل کے پاس 256۔ ہمارے پاس جو F-16 ہے وہ ایل بینڈ کے اوپر نہیں چلتے، وہ ایل بینڈ پہ اگر اس کو جانا پڑے گا آپ کو آفینسو موڈ کے اندر تو اس کی پرمیشن بھی آپ کو امریکہ سے لینی پڑے گی، ورنہ آپ اڑا کے اس سے ڈیفینس کر سکتے ہیں آرام سے۔ جو ہم نے خود بنایا مشاق وغیرہ تو چل سکتے ہیں، F-16 نہیں چل سکتے، پرمیشن اوپر سے آتی ہے۔ اینی وے 256 F-16 اسرائیل کے پاس، 70 سے اوپر F-35 ہے۔ F-35 وہ پلین ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے تباہی مچا سکتا ہے، 160 کلومیٹر دور سے فائر کر سکتا ہے وداؤٹ ڈیٹیکشن، اس کا آپ کو کوئی دنیا کا ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ وہ آئے تھے نا جب اسامہ کو مارنے کے لیے، تو کون سے ریڈار نے آپ کی ڈیٹیکٹ کیا تھا؟ تو یہ اصل صورتحال ہے، وہ بالکل نیست و نابود کر کے چلے جائے گا، دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آپ سوائے اپنی لاشیں دفنانے کے کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بددعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ اب کریں تو کریں کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے پہلی بات تو اس ملک میں رہنا کیوں ہے جو اتنے کمزور ہیں، اس ملک میں کرنا کیا ہے کہ ہم لوگ 1.5 بلین 1.6 بلین مسلمان مل کے ایک پانی کی بوتل غزہ میں نہیں پہنچا سکیں، مرتے ہوئے بچوں کے پاس اس ملک میں رہنا کیوں ہے؟ قرآن شریف میں آتا ہے نا، سورہ نساء میں آپ دیکھیے فیما کنتم کہ تم کس حال میں رہو، کیا کرتے رہو، تو لوگ بولے گا انا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بہت کمزور بنا دیے گئے تھے۔ تو فرشتے ماریں گے، بولیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کہیں اور نکل جاتے۔ تو اگر آپ ملکوں میں کمزور ہو گئے جہاں پہ آپ کو بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، جہاں بول نہیں سکتے، تو کسی اور ملک میں چلی جائیے، بات تو کر سکیں نا۔ اب یہاں راشدہ طالب ہے مشیگن کی جو کانگریس وومن ہے، وہ ایک بندی نے انی مچائی ہوئی نا، پورے ملک کے اوپر بھاری پڑ گئی ہے، بول بول کے پورا میڈیا پاگل ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہی راشدہ طالب اگر پاکستان میں ہوتی نا تو عافیہ صدیقی کی طرح آپ کے اپنے بندے اس کو بھر کے گاڑی میں لوڈ کر کے بھیج دیتے کہ بھائی اس کو بھی لے جائے، اور بعد میں پھر ماتم کرتے رہتے کہ ہماری بچی لے گئے، ہماری بچی لے گئے، ہماری بیٹی لے گئے، ہماری بہو لے گئے، ہماری پاکستان کی دختر لے گئے، ساری بکواس کر رہے ہو تو خود دے دیتے ہیں۔ لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا نا تو ہم میں سے کتنے باہر نکلے تھے، وہ تو اپنی گھر کے اندر مسجد تھی نا اسلام آباد کے اندر، وہاں بھی گولیوں کی برسات ہو گئی تھی، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، سارے واقعات ہمارے پاس ہوتے رہتے ہیں اور اس کی سنگن کچھ نہیں ہوتی۔ تو اس ملک سے باہر نکلیں۔ مرد کا ہتھیار پیسہ ہے، مرد کا جو زیور ہوتا ہے وہ ہتھیار ہوتا ہے، اور آج کا جو ہتھیار ہے وہ پیسہ ہے، پیسے سے بڑا نہیں ہے۔ تو کسی ایسے ملک میں چلیے یا کچھ پیسہ کما سکیں نا، تاکہ کسی کی غریب کی ڈونیشن کر سکیں، کسی کی مدد کر سکیں، کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے کر سکیں۔ آپ کے پاس پاکستان میں فلسطین کے ایمبیسڈر موجود ہیں، جس ملک میں وہاں پہ رہتے ہوتے ہیں، ان سے آگے پوچھ لیجیے ہاؤ وی کین ہیلپ۔ کوئی فلسطین کا بندہ ہوگا، کوئی ریسٹورنٹ ہوگا، آپ پوچھ لیجیے میٹ بھیجنا تو میں کس طرح ایڈ کر سکتا ہوں۔ پڑھنا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں، سننا شروع کریں، کیونکہ یہ جو لوگ آج چپ سادے بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہی آپ کے پاس آئیں گے، میں کیا لفظ یوز کروں ان لوگوں کے لیے، اور آ کے آپ سے ووٹ کی بھیک مانگیں گے اسلام کے نام کے اوپر۔ کون سا اسلام ہے بھیا اور کہاں کا اسلام ہے؟ پیسہ ایک دین بچا ہے، IMF خدا ہے دنیا کا، ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافقت کی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ملک سے باہر آئیے، پڑھیے، پڑھنے سے رزق کمائیے، پیسہ حاصل کیجیے، ریسورسز حاصل کیجیے۔ یہ راشد طالب ایک ہے نا، اگر یہ 100 ہوتی نا امریکہ کے اندر تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے حکومتوں کے اندر؟ ہم اپنے بچوں کو الیکشن کیوں نہیں لڑاتے ان پاورفل ملکوں کے اندر جن کی کہنے سے کچھ ہو جاتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں، نئی چیزیں، ٹیکنالوجی کیوں نہیں سکھاتے؟ پاکستان کا میں آپ کو حال بتاؤں، تلمود اسرائیل کی کتاب ہے، میں نے کسی زمانے کے اندر وہ اسرائیلی زبان سیکھنے کی بڑی کوشش کی تھی، کچھ کتابیں وغیرہ منگوائی تھی تو ایکسپیرینس ہوا، تو پتہ چلا کہ تلمود جو اسرائیلیوں کی جو مذہبی کتابیں مجھے پڑھنے کا شوق تھا، پاکستان منگوائی جائے، وہ عربی کے اندر شائع ہوئی تھی قطر سے۔ وہ کتابیں منگوائیں، کچھ اور کتابیں منگوائیں، وہ چھتر پارک میں مفتی سعید صاحب کی لائبریری ہے، وہاں پہ موجود ہے، آپ لوگ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔
تو جب وہاں پر اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر آئیں تو انہوں نے کسٹم والوں نے روک لی. تو انہوں نے کہا یہ کون سی کتابیں منگوا رہے ہیں آپ؟ یہ تو اسرائیل کی کتابیں ہیں, یہ تو فلاں کتاب ہے, یہ تو فلاں کتاب ہے. ان کو بولتا رہا بھیا کتابیں ہیں, پڑھنے کے لیے منگوا رہے ہیں, ریسرچ کے لیے. خیر انہوں نے 4 دن تک وہ روک کے رکھا. فیس بک پہ جا کے لکھا, لنکڈ ان پہ جا کے لکھا, کوئی اللہ کا بندہ مدد کر دے, میری کتابیں چھڑوا دے, مجھے پڑھنی ہے, ریسرچ کرنی ہے. الغرض وہاں پہ گیا, 7,69,000 روپے ان کی فیس بھری, چالان بھری, پتہ نہیں کون کون سی فیس تھی, رشوت تھی, یہ بھی نہیں پوچھا. وہ کتابیں چھڑوا کے لے کر آیا اور چھتر پارک میں مفتی سید صاحب کی لائبریری میں رکھوا دی کہ کوئی بندہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لیجیے. اسی طریقے سے ایک دفعہ کتاب منگوائی, اس میں اسرائیل کا نقشہ تھا, تو ہمارے کسٹم حکام نے اس کو روک لیا. بولا نہیں یہ کتاب تو نہیں, آپ کس چکروں میں لگے ہوئے ہیں؟ میں کہا یار بھیا پڑھ رہا ہوں, ملک کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, جا تو سکتا نہیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر, کم سے کم سمجھنے تو دو, پڑھنے بھی دو. وہ پرمیشن نہیں ملی. ایون انڈیا سے کچھ کتابیں منگوائی, وہ آج تک نہیں مل سکی, کسٹمز نے روک لی. یا امریکہ میں مل جاتی. یہ دیکھیے یہ نقشہ لگا ہوا ہے انڈیا کا, یہ پرانا نقشہ لگا ہوا ہے. میں جان رہا تھا کہ کس طریقے سے انڈیا کو پڑھوں, انڈیا کا مجھے بڑا شوق ہے اور بڑی خواہش ہے جا کے وزٹ بھی کروں. وہاں سے انویٹیشنز بھی آئے ہوئے ہیں ٹاک کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے. ان کے بورڈ نے رابطہ بھی کیا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کے لیے 5ویں کلاس کی بک لکھ دیجیے. میں کہا بھیا لکھ تو دوں گا AI کے اوپر بک, لیکن اس کے بعد پاکستان نہیں جا سکوں گا, مار ڈالیں گے, تو بہت بہت معذرت. تو یہ نقشہ پاکستان نہیں آ سکا. بہت کوشش کی, بہت ٹرائی کی کہ آ جائیں. کسٹم نے بولا کہ آپ کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں بھیا, پاگل ہیں کیا, اٹھائے جائیں گے, کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے. اسرائیل 5.6% اپنے بجٹ کا GDP کا ریسرچ پہ خرچ کرتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے. ہم پاکستان میں 0.01% بھی خرچ نہیں کرتے. کوئی قدر ہماری ہے نہیں وہاں پر. تو جس ملک میں آپ ریسرچ نہیں کر سکیں, جس ملک میں آپ بول نہیں سکیں, کچھ کر نہیں سکیں, اس میں کرنا کیا ہے؟ ان ویڈیوز کے بعد فیس بک بھائی صاحب نے میرے بین کر دیا ہے, پیج ڈیلیشن کے لیے مارک کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 30 دن میں ڈیلیٹ کر دیں گے, آپ نے ہماری پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے. انہوں نے 8 اکاؤنٹ بھی بند کر دیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا گفتگو بھی سفر کر رہا ہے. اب باقی چیزیں بھی جو 8 تھے وہ بھی سفر کر رہے ہیں. لنکڈ ان نے بھی وارننگ دے دی ہے, یوٹیوب بھی پتہ نہیں کتنے دن برداشت کرتا ہے, اس کے بعد یہ بھی بند کر دے گا. تو آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں دوں گا. لیکن بھیا یہ المیہ ہے. اب آپ بتائیے اس میں آپ کے اور میرے رونے سے کیا ہو جائے گا؟ ہاں رو کے دعا مانگیں, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہو سکتا ہے کوئی سبیل کرے اور آپ کے دل میں ڈال دے کہ انسان کا بچہ کیسے بننا ہے, اور دنیا کے اندر پاور کیسے حاصل کرنی ہے, دنیا کے اندر ریسورسز کیسے حاصل کرنی ہے. وہ پرسنل فائنانس پہ آپ کو میں قسطیں بناؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ غربت کو توڑ کے ملینئر کم سے کم بننے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں. وعدہ تو نہیں, لیکن کوشش کیسے کر سکتے ہیں. بھیا پڑھنا شروع کریں, لوگوں کو دیکھنا شروع کریں کون کیا بول رہا ہے اور کیا نہیں بول رہا, اور اس کو یاد رکھیے. یہ جتنے بھی آپ کے پاس آ رہی نا ویڈیوز فلسطین کی, واٹس ایپ پہ آتی ہیں, فیس بک پہ آتی ہیں, لنک پہ, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ آپ کی میموری میں کچھ عرصے تک تو باقی رہے نا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا اور کب ہوا تھا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ 55 اسلام ایک ملک, 1.6 بلین مسلمان غزہ کے اندر مرتے ہوئے بچوں کے لیے پانی کی ایک بوتل نہیں بھیج سکے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.